खुदावंद आपके साथ हो, आपके साथ भी हो। जिले मुकद्दस मुकद्दस यूहन्ना के मुताबिक ऐ खुदावंद तेरी तमजीद हो। उसका 20वां बाब 19वीं आयत से। उसी रोज़ हफ्ता के पहले दिन शाम के वक्त जब उस जगह के दरवाजे जहाँ शागिर्द जमा हुए यहूदियों के खौफ से बंद थे, यीशु आकर बीच में खड़ा हो गया और उनसे कहा, तुम्हें सलामती हासिल हो। और ये कहकर अपने हाथों और पसली को उन्हें दिखाया। बस शागिर्द खुदावंद को देखकर खुश हुए। और यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें सलामती हासिल हो। जिस तरह बाप ने मुझे भेजा है, मैं भी उसी तरह तुम्हें भेजता हूँ। उसने ये कहकर उन पर फूंका और कहा कि तुम रूल कुदस लो। जिनके गुनाह तुम माफ़ करो उनके माफ़ किए गए हैं, और जिनके गुनाह तुम कायम रखो उनके कायम रखे गए हैं। अंजील पाक के वसीला से हमारी खताएं माफ़ की जाएं। मसीह तेरी सताइश हो। सब तशरीफ रखते हैं जी। आप सबको ईद पेंतिकोस्त बहुत बहुत मुबारक हो। आज पूरी दुनिया खुदावन के हजूर ईद पेंतिकोस्त मनाती है। पेंतिकोस्त क्या है, इस इतवार को ही क्यों नाजिल हुआ है, पेंतिकोस्त से हमें क्या मिलता है, पेंतिकोस्त हमें किस तरह खुदा में मजबूती बख्शता है, किस तरह हमारी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से होती है जिसका वादा खुदा हमसे कर गया है। इन सारी बातों पर हम गौर करने की कोशिश करेंगे और आखिर में ये जानने की कोशिश करेंगे मेरी ज़िंदगी में पाक रूह है कि नहीं है, और ये कैसे मुझे हदायत से नवाजता है। आज के इतवार को जब ईद पेंतिकोस्त के नाम से याद किया जाता है, इस इतवार को वाइट संडे, सफ़ेद पोशाकों का इतवार भी कहा जाता है। इस इतवार को रेड संडे भी कहकर पुकारा जाता है। इसलिए कलीसिया रेड किस्म का लिबास लतूरी तौर पर इस्तेमाल करती है। सफ़ेद कपड़े पहनना और सुर्ख रंग के कपड़े पहनना आज की ईद के लिए मौजू हैं, और मसीह मोमिनीन को खुदावंद दावत देता है कि वो आज रूल कुदस के नज़ूल के लिए आज खुदावंद के हजूर अपने आप को तैयार करें और खुदावंद की बरकत मांगें अपने लिए, ताकि खुदा सबको अपनी बरकतों से माला माल करे और रूल कुदस हमारी हदायत के लिए हमारी रहनुमाई करता जाए। पेंतेकोस्त ये यूनानी ज़ुबान का लफ्ज़ है। हर ज़ुबान, चाहे वो इंग्लिश है, चाहे वो स्पेनिश है, इटालियन है, चाहे यूनानी इटसेल्फ है, और उर्दू ज़ुबान भी है, हम इस लफ्ज़ को ऐसे ही इस्तेमाल करते हैं। यह लफ्ज़ अपने अंदर एक बहुत गहराई रखता है। पैंते का लफ्ज़ है 50वां दिन, 50 दिन का। और अहबार की किताब में खुदावन के हजूर इस बात का वादा किया गया बनी इस्राएल कौम के साथ कि जब तुम ईद फसा मनाओगे, उस फसा की ईद को मनाने के 50 दिन के बाद 7 हफ्तों को गिन लेना, और 7 हफ्तों को गिनने के बाद जो 50वां दिन होगा, जो कि दूसरा दिन होगा, खुदावन के हजूर उस दिन तुम ईद मनाना। खुदावन के हजूर इस तरह यहूदी ईद फसा से लेकर आज के दिन तक 50 दिन पूरे करके ईद खमसीन मनाते हैं, जिसे शवोल के नाम से भी याद किया जाता है। ईद खमसीन बुनियादी तौर पर शुक्रगुजारी की ईद है, थैंक्स गिविंग की ईद है। खुदा के हजूर अपनी पहली फसल के पहले फलों को खुदा के हजूर लाने की ईद है। आज खुदा के हजूर नजराने लाने की ईद है। आज खुदा के हजूर अपने ख़ानदान से जो भी मजदूर हैं, जो किसान हैं,
खुदावन के हजूर जो खेती बाड़ी करते हैं और जो लोग खेती बाड़ी नहीं भी करते, वो भी अपनी अपनी शुक्रगुजारियां खुदावन के हजूर लाते हैं। शुक्रगुजारी की ये तालीम यहूदियों को दी गई कि अपनी फसल काटने के बाद पहला फल लाकर खुदावन के हजूर पेश करो। अपने बागात से पहले फल लाकर खुदावन की हजूरी में पेश करो और अपने खानदान के पहले बच्चे भी खुदा की नजर करो। और उसके साथ साथ जिनके पास खेत नहीं है, जो किसान नहीं है, वो अपनी कमाई का 10वां हिस्सा खुदावन की हजूरी में लाएं और इस ईद को मनाएं। ईद पेंतिकोस आज 50वां दिन, और पाकमा कलीसिया आज 50 दिनों को कैसे गिनती है। आज से 50 दिन पहले हमने खुदावन के हजूर खुदावन यीशु मसीह के जी उठने की ईद मनाई थी। ईद क़यामतुल मसीह को सेलिब्रेट किया था। पाशका के दिन को खुदावन के हजूर मनाया था। और फिर हम उस दिन से लेकर आज दिन के दिन को मनाते हैं खुदावन के हजूर। आज 50वां दिन, और ईद खमसीन पे जब शुक्रगुजारी हो रही है, इस ईद के मौका पर खुदावन के हजूर ये बहुत बड़ा मौजज़ा, ये बहुत बड़ी बरकत, खुदा के कलाम का वादा, यीशु मसीह की कही हुई बात और खुदा का वादा किया हुआ वो तोहफा, वो दूसरा मददगार, वो वकील, वो रूल कुदस जो रहनुमाई करेगा सच्चाई के लिए, जिंदगी की बातों को सीखने के लिए, हमारी रहनुमाई के लिए, आज उस तोहफा से नवाजा जाता है। सो इसलिए पाकमा कलीसिया आज खुदावन के हजूर रूल कुदस के नजूल किए जाने की ईद को मनाती है। जलाल के 5 वेदों में से तीसरा वेद खुदा के रूल कुदस का रसूलों पर उतरना, हम सब के लिए इस रूह को नाजिल किया जाता है। आज थोड़ा सा वाक़या पढ़ना चाहता हूँ ताकि हमें कुछ अंदाज़ा हो जाए कि आज की तलावतें हमें किस बात के लिए तैयार कर रही हैं, किस तरह हम इन बातों पर सोच रहे हैं और गौर कर रहे हैं, और किस तरह आज की ईद जो है वो हमें समझने के लिए हमारे दिलों और दिमागों को तैयार करती है। और यकबारगी आसमान से ऐसी आवाज आई जैसे तुंद हवा का झोंक का सन्नाटा होता है, और इससे सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज उठा, और आग के शोले की सी जुबानें उन्हें दिखाई दी और जुदा जुदा होकर उन पर ठहरी, और वो सब रूल कुदस से भर गए और दूसरी जुबानें बोलने लगे जिस तरह रूह ने उन्हें बोलना अता किया। खुदावन के हजूर रूल कुदस के नजूल का इस वाक़या पर गौर करने की कोशिश करते हैं। रूल कुदस के नजूल का ये मंजर जो हमारे सामने रखा जाता है, मंजर कैसा है? मंजर कैसा है? यकबारगी, तुंद हवा का सन्नाटा, और उससे सारा घर गूंज उठा। 2 हफ्ते पहले हमने इस गूंज और इस सन्नाटे को महसूस किया जब सबसे बड़ी तेज आंधी आई इस साल की। कई लोगों के सोलर पैनल उड़ गए, कई घरों को नुकसान पहुंचा, कई दीवारें गिर गई, कई दरख्त टूट गए। हमारे इस चर्च के भी सोलर पैनल उड़ गया, हमारे घर में बिजली की तारें टूटी और आग लग गई, हमारा मेन चर्च का बड़ा गेट टूट कर नीचे गिर गया। इससे ज्यादा हम और क्या तजर्बा कर सकते हैं? और आज जब इस सन्नाटे की बात की जाती है, जब सारे घर के गूंज उठने की बात की जाती है, तो लोग जो घरों में बैठे थे, जो लोग गलियों में चल रहे थे, जिन लोगों ने एकदम से रोशनी को अंधेरे में बदलते हुए देखा, जिन लोगों ने इस तेज हवा के झोंके की आवाज सुनी, और इस डर और इस खौफ के साथ लोग अपने घरों से निकलकर गलियों में आ गए हैं। बाहर एक बड़ा हजूम लग गया है, बाहर लोगों की बड़ी तादाद इकट्ठी हो गई है, क्योंकि हर यहूदी पर लाजिम था, हर एक यहूदी जो बालग है
اس کے لیے لازم تھا کہ وہ اس عید کے لیے ضرور آئے. عید فصح پر بھی آنا ہے لیکن اس عید کو بھی منانا ہے. 50 دن کے بعد اس عید کے لیے آنا لازمی تھا. 50 دن کے بعد ایک بار پھر یروشلم میں اکٹھے ہونا ضروری تھا. اور اسی لیے یہ یہودی جو ایک بڑی تعداد میں یہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں اس منظر کو دیکھتے ہیں. منظر بدلتا کیسے ہے؟ لوگ ڈر رہے ہیں. جب اس ڈر اور اس اندھیرے اور اس خوف میں اور اس آندھی کے اندر ایک طرف یہ شور اور دوسری طرف آگ کے شعلے زمین پر اترنا شروع ہوئے، اس منظر کو اور بھیانک بنانے کے لیے، شاید اس منظر کو اور اس قابل بنانے کے لیے، دیکھنے کے لیے، اس منظر کو ایک بار پھر ایک نیا رخ دینے کے لیے، جو پرانے عہد نامے میں ایک واقعہ ہوا تھا، آسمان سے آتشی سانپ جب گر رہے تھے. اس وقت بھی لوگوں کی توجہ آسمان پر تھی. اس وقت سزا کے طور پر مل رہے تھے، اس وقت جزا کے طور پر مل رہے ہیں. اس وقت خوشی کے لیے مل رہے ہیں. اس وقت کی یہ آگ جب آ کر 120 لوگوں پر ٹھہرتی ہے، ایک طرف یہودی ڈرے ہوئے ہیں اور دوسری طرف یہ 120 لوگ خداوند کے حضور، جنہیں پچھلے اتوار کے دن منع کیا گیا تھا وہ یروشلم کے سے باہر نہ جائیں، اسی جگہ پر ٹھہرے رہیں، اسی جگہ پر رک جائیں، تیاری کریں اس روح کو حاصل کرنے کے لیے. گو لکھا گیا وہ خوشی خوشی وہاں سے واپس لوٹے. اور یہ 10 دنوں سے یہ تیاری جاری تھی. 10 دنوں کی ریاضت تھی، 10 دنوں کے روزے تھے، 10 دنوں کی عبادت تھی، 10 دنوں کی دعا تھی، 10 دنوں کی تیاری تھی خداوند کے حضور روح القدس کو حاصل کرنے کے لیے. آج ہم روح القدس تو پانا چاہتے ہیں لیکن تیار نہیں ہوتے ہیں. روح القدس کی برکتیں پانا چاہتے ہیں لیکن اپنے آپ کو پاک نہیں کرتے ہیں. آج ہم روح القدس کی برکت تو حاصل کرنا چاہتے ہیں لیکن اپنی زندگی سے گناہ اور بدی کو چھوڑنا نہیں چاہتے ہیں. آج ہم روح القدس کی برکت سے بھر جانا تو چاہتے ہیں لیکن اپنے اندر کو خالی نہیں کرتے ہیں اس روح القدس کو پانے کے لیے. سو آج جنہوں نے تیاری کی ہے وہ آج اس روح سے گھبرا نہیں رہے ہیں، اس شور سے پریشان نہیں ہیں، اس آگ سے وہ خداوند کے حضور محسوس کر رہے ہیں کہ یہ آگ جو پرانے عہد نامے میں کبھی بادل کا ستون بن جاتی ہے، یہ آگ جو کبھی جلتی جھاڑی کی صورت میں موسیٰ سے باتیں کرتی ہے، یہ آگ آج ان کے اوپر ٹھہر رہی ہے. جلانے کے لیے نہیں، بسم کرنے کے لیے نہیں، برباد کرنے کے لیے نہیں، راکھ کرنے کے لیے نہیں، بلکہ خدا کی قوت دینے کے لیے، برکت دینے کے لیے. اور تم روح القدس سے قوت پاؤ گے اور پھر خدا معرفت اور قوت کی روح سے تمہیں نوازے گا. یہ روح کی برکت جب انسانوں پر اترتی ہے، جو صرف 120 لوگوں پر اتری ہے، سب پر نہیں اتری ہے، 120 لوگ جن میں 11 رسول ہیں، 12ویں مقدسہ ماں مریم ہے اور اس کے بعد 108 اور لوگ ہیں جس میں بہت ساری خواتین اور مرد ہے جنہوں نے روزے رکھے اور تیاری کی ہے، کیونکہ خداوند خود اس بات کا گواہ ہے جب رسولوں میں یہ قوت نہیں تھی ایک بدرو کو نکالنے کے لیے تو پھر یسوع نے وعدہ کیا تھا کچھ بدرو ہیں روزے اور ریاضت اور دعا کے بغیر نہیں نکلتی ہیں. اگر بدروؤں کو نکالنا ہے تیاری کرنی ہے روح حاصل کرنے کے لیے تاکہ اس بدرو کا مقابلہ ہو. روح القدس اسی لیے دیا جاتا ہے تاکہ شیطان کا مقابلہ ہو. روح القدس اس لیے دیا جاتا ہے تاکہ ہم اسرے نو پیدا ہو جائیں، تاکہ اسرے نو نئے ہو جائیں.
اور پھر خدا کے حضور خدا کے کلام کے اندر لکھا جاتا ہے میں تمہارے اندر سے تمہارا پتھر کا دل نکال لوں گا اور تمہارے اندر گوشت کا دل لگا دوں گا. تمہارے اندر سے جو غرور کی روح ہے, جو مغروری کی روح ہے, اس روح کو نکال دوں گا اور اپنے روح سے تمہیں بھر دوں گا. اب اس روح کی برکت سے کیا ہوا ہے؟ اس روح کی برکت سے معمور ہو کر 120 لوگوں نے کیا کیا ہوگا؟ باقی یہودی تو انہیں دیکھ رہے تھے. باقی یہودیوں کی توجہ ان کی طرف کیسے ہوئی؟ باقی یہودیوں کو کیسے پتا چلا یہ 120 لوگ ہیں؟ باقی یہودیوں کو کیسے اندازہ ہوا کہ یہ کچھ کر رہے ہیں؟ کیسے وہ متوجہ ہوئے؟ یہ سوچنے کی بات ہے. اور ان کے توجہ کرنے کی وجہ یہ ہے یہودی ڈر رہے تھے, یہ دعا کر رہے تھے. اور آپ اندازہ لگاؤ جب 120 لوگ ایک ساتھ دعا کر رہے ہوں گے تو کتنی آواز پیدا ہوئی ہوگی. اس وقت لاؤڈ سپیکر تو نہیں تھے, اس وقت مائک اور بڑے بڑے ساؤنڈ سسٹم تو نہیں تھے, لیکن یہ لوگ روح کی معموری سے پورے دل کے ساتھ ساری چیزوں کو اپنے ذہن سے نکال کر اس آگ کے منظر کو سمجھ رہے ہیں, اس آندھی کے اور اس ہوا کے سناٹے کو سمجھ رہے ہیں, اس گونج کی آواز کو اپنی زندگی میں محسوس کر رہے ہیں اور خدا کی اس برکت اور اس تحفے کو اپنی زندگی میں قبول کر رہے ہیں. اور جس نے قبول کیا ہے وہ خدا کے حضور پھر ڈرتا نہیں ہے, وہ بولتا ہے. اور آپ کے اندر جب روح ہوتا ہے پھر آپ دعا کرتے ہیں, نہیں ہوتا تو آپ بولتے بھی نہیں ہیں. ہم کہتے ہیں دعا کرو سارے منہ بند کر کے, سر آنکھیں بند کر کے, نیچے منہ لٹکا کے کھڑے رہتے ہیں. کسی کو کہہ دو کھانے کے لیے دعا کرو, ہم کیوں کریں؟ ہمیں آتی نہیں ہے, کیونکہ ہم روح کو اپنے اندر محسوس نہیں کرتے ہیں. ہم روح کو اجازت ہی نہیں دیتے ہیں کہ ہمارے اندر بسیرا کرے. ہم اس روح سے اپنے آپ کو اس تحفہ سے بھرتے نہیں ہیں. اور آج کلیسیا آپ کو دعوت دے رہی ہے اس تحفے کو مانگو. آج کلیسیا یاد دلا رہی ہے رسولوں نے مانگا, 120 لوگوں نے مانگا ہے, تم بھی مانگو, تم بھی تیار ہو اس تحفے کو حاصل کرنے کے لیے. کچھ لوگ اس تحفے کو کنفیوز کر دیتے ہیں. رسولوں پہ روح القدس نازل ہوا ہے, اس کے بعد انہیں زبانیں مل گئی ہیں. ضرور ملی تھی. کنفیوژن کیا ہے؟ یہ خیال مت کرو کہ جب آپ کو روح القدس ملے گا تو آپ کو زبانیں آ جائیں گی. کبھی بھی نہیں آئیں گی. یہ خیال مت کرو کہ میں کسی بھی غیر زبان کو سیکھ لوں گا, جو کہ روح القدس کی زبان ہے. کوئی سکھا نہیں سکتا ہے. ان 120 لوگوں کو کسی نے نہیں سکھایا. کبھی کبھی ہم سوچتے رہتے ہیں بربر کرنے سے, فرفر کرنے سے میں نئی زبان سیکھ رہا ہوں, میں نئی زبان بول رہا ہوں. کوئی زبان نہیں ہے. جس دن آپ کو فرفر کا اور بربر کا مطلب سمجھ آ جائے گا پھر سمجھنا یہ کیا ہے, کیا ہے. آج خدا کے کلام کے اندر بتایا گیا ہے روح القدس کی برکت زبانوں کا ملنا نہیں ہے کہ میں غیر زبانیں بول سکتا ہوں. ہاں, دنیا کی زبانیں سیکھی جا سکتی ہیں. میں نے خود کم از کم 9 زبانیں سیکھی ہیں. لیکن زمین پر رہتے ہوئے انسانوں کی زبانیں ہم سیکھ سکتے ہیں. گونگے کی زبان بھی ہم سیکھ سکتے ہیں. جسے بولنا نہیں آتا ہم اشاروں کی زبان بھی سیکھ لیتے ہیں. لیکن روح القدس کی زبان سیکھنے کے لیے تیاری کرنا پڑتی ہے, مانگنا پڑتا ہے اور سمجھنا پڑتا ہے. جس دن آپ کو روح القدس کی زبان ملے گی, یہ بولنے کی قوت ملے گی, اس دن آپ کو اس بات کی فکر نہیں ہوگی میں کیا بول رہا ہوں. اور آپ بول رہے ہوں گے اور اس کا مطلب کسی اور کو سمجھ آ رہا ہوگا. اور اگر آپ کے بولنے کا مطلب کسی کو سمجھ نہیں آتا وہ پھر غیر زبان نہیں ہے. آپ نے اپنے آپ کو مشہور کرنے کے لیے, تماشا لگانے کے لیے شاید اپنے آپ کو تیار کیا مجھے غیر زبانیں آتی ہیں. غیر زبان ایسی نہیں ہے. غیر زبان کی برکت یہ ہے, آج 120 لوگ جب دعا کر رہے ہیں سارے یہودی متوجہ ہو گئے ہیں.
اور ان کے متوجہ ہونے کے بعد جب انہوں نے ان پر انگلیاں اٹھائی ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں، یہ دعا ایسے کیوں کر رہے ہیں، یہ اونچی زبان میں کیوں بول رہے ہیں، ان کی آواز آج اونچی کیوں ہے، شاید یہ پہلے صبح کی میں انہوں نے پی ہوئی ہے، یہ تازہ نشے میں ہیں، شاید یہ شراب پی آئے ہیں، شراب انہوں نے نشہ کر لیا ہے، کیونکہ پھر الزام لگانے والوں کو موقع ملتا ہے۔ لیکن پطرس پھر اس کا جواب دیتا ہے، صبح کے وقت کوئی میں نہیں پیتا ہے، صبح کے وقت کوئی میں نہیں پیتا ہے، اور جس وقت ہم آپ سے باتیں کر رہے ہیں اس وقت کوئی بھی عقل مند انسان شراب نہیں پیتا ہے، نشہ نہیں کرتا ہے، اور ہم سب جو بول رہے ہیں ایسے نہیں بول رہے۔ اور یہ بات سکھانے کے لیے اس نے پرانے عہد نامے کا کلام کھولا ہے اور بتایا ہے، یہ جو منظر تمہیں سمجھ نہیں آ رہا ہے، یہ جو روح القدس کی برکت تمہیں سمجھ نہیں آ رہی ہے، یہ خدا کے حضور تند ہوا کا جھونکا اور یہ گونجنے والی آواز، یہ زبانیں جو آگ کے شعلوں کی سی جو اتری ہیں، ان کا مطلب سمجھنا ہے تو کلام سے سیکھو۔ اور کلام، کیونکہ تم یہودی ہو، تم مانتے ہو، نبیوں کے کلام کو مانتے ہو، تو میں آج تمہارے ساتھ نبیوں سے بات کرتے ہوئے بات شروع کروں گا۔ اور اسی لیے پھر وہ یوئیل نبی کے کلام سے شروع کرتا ہے، اور میں بھی تھوڑا سا کلام یوئیل نبی کا آپ کے لیے پڑھوں گا تاکہ ہمیں اندازہ ہو جائے پطرس جب یہ اس تقریر کو شروع کرتا ہے تاکہ غیر زبانوں کی سمجھ آ جائے، سو اس میں وہ اس بات کا اعلان کرتا ہے اور کہتا ہے، یہ جان لو اور کان لگا کر میری باتیں سنو کہ جیسا تم سمجھتے ہو یہ نشے میں نہیں، اس لیے ابھی تو دن کی تیسری ہی گھڑی ہے، بلکہ یہ وہ بات ہے جو کلام کے اندر لکھی ہے، جو یوئیل نبی کی معرفت کہی گئی ہے۔ اور خداوند فرماتا ہے، آخری دنوں میں ایسا ہوگا کہ میں اپنی روح سے ہر بشر پر اونڈیلوں گا، اور تمہارے بیٹے اور تمہاری بیٹیاں نبوت کریں گے، تمہارے نوجوان اور رویتیں دیکھیں گے، اور تمہارے بوڑھوں کو خواب آئیں گے، بلکہ ان دنوں میں اپنے بندوں اور اپنی بندیوں پر اپنی روح سے اونڈیلوں گا اور وہ نبوت کریں گے۔ خدا کے حضور پرانے عہد نامے میں یہ وعدہ کیا گیا ہے اور آج وہ وعدہ پورا ہوتا ہے۔ یوئیل نبی نے یہ نبوت اپنے دور میں کی، جو کہ دوسرے باب میں، یوئیل نبی کے دوسرے باب میں اس نبوت کا تذکرہ آپ کو ملے گا۔ وہاں اس نے بڑے صاف اور واضح الفاظ میں اس بات کو بتایا، خدا آخری دنوں میں اپنے روح میں سے ہر بشر پر اونڈیلے گا، ہر بشر پر اونڈیلے گا۔ اور آج 3 باتوں کا ذکر کیا گیا ہے جو ناممکن سی ہیں۔ کبھی بچے نبوت نہیں کرتے ہیں، کبھی نوجوان مسٹری کی باتیں یا بھید کی بات نہیں کرتے ہیں، اور کبھی بزرگ لوگوں کو خواب نہیں آتے ہیں۔ اور آج کہا گیا جب روح القدس آئے گا تو تمہارے بیٹے اور بیٹیاں نبوت کریں گے، تمہارے نوجوانوں کو رویتیں ملیں گی، اور اس کے بعد جو بزرگ ہیں وہ خواب دیکھیں گے۔ اس کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں تفصیل کے ساتھ۔ بچے، آج کے دور کے بچے، کیا ہمارے بچے گھروں میں کلام کی باتیں کرتے ہیں، نبوت کی باتیں کرتے ہیں؟ کیا خدا کی باتیں کرتے ہیں؟ کیا سکھاتے ہیں؟ اور آج ہمارے بچوں کے ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے، بس آج ہمارے بچوں کے ہاتھوں میں صرف موبائل ہے، ورگلانے کے لیے، روتے ہوئے کو چپ کرانے کے لیے، اپنے آپ کو ان سے جان چھڑانے کے لیے۔ یاد کرو کتنے ماں باپ ہیں جو اپنے بچوں کے لیے سوچتے ہیں، انہیں ایمان کی ضرورت ہے، انہیں سنڈے اسکول بھیجنے کی ضرورت ہے، انہیں اپنے گھر کے اندر بچوں کے ساتھ کلام پڑھنے کی ضرورت ہے،
یاد کرو کیا ہمارے 12 سال کے بچے کبھی کھڑے ہو کر اپنے ایمان کی گواہی دے سکتے ہیں؟ صرف یسوع دے سکتا ہے. 12 برس کا ہیکل میں بیٹھا ہوا، ماں باپ سے دور، یہ حکمت اس نے کہاں سے پائی ہے؟ اس کے سوالوں اور اس کے جوابوں سے وہ دنگ دے. کیا ہمارے بچے ایمان کے اس قابل ہیں کہ وہ آج نبوتیں کریں؟ کیونکہ ہم خود روح القدس کو مانگتے نہیں ہیں اور نہ اپنے بچوں میں روح القدس کو آنے دیتے ہیں اور نہ ان کو سکھانے کی کوشش کرتے ہیں. اور خدا کے حضور بتایا گیا، جب کلیسیا سنڈے اسکول کے لیے کوششیں کرتی ہے، جب کلیسیا مسیح بنیادی تعلیم کو پھیلانے کی کوشش کرتی ہے، جب کیٹیکزم کی باتیں کی جاتی ہیں، جب اسکول میں کیٹیکزم پڑھایا جاتا ہے، اسکول میں ریلیجس کلاسز کی بات کی جاتی ہے، جب گھر میں ماں باپ کوشش کرتے ہیں اپنے بچوں کو تیار کریں، جب بپتسمہ کے لیے کلیسیا تیاری کرواتی ہے، جب پاک شراکت کے لیے تیاری کی جاتی ہے، جب استقام کے لیے تیاری کی جاتی ہے، خدا کے حضور کلیسیا آپ کو روح القدس کے لیے تیار کر رہی ہوتی ہے. اور ہم تو بچوں کی سنتے ہی نہیں ہیں، سننا بھی نہیں چاہتے ہیں. آخری وقتوں میں یہ ہوگا، ہمیں بچوں کی سننا پڑے گی. کلیسیا خداوند کے حضور ہولی چائلڈہڈ کی سوسائٹی، بچوں کے مددگار. اور سنڈے اسکول کا موٹیو کیا ہوتا ہے؟ ہمیشہ اب ماں باپ شاید ان پڑھ ہیں، ماں باپ شاید بیزی ہیں، اب بچوں کو اس قابل بنایا جائے کہ بچے اپنے ماں باپ کے ساتھ خدا کے کلام کی باتیں کریں، بچے ایمان کی باتیں کریں، بچے خدا کے حضور میں ایمان کو سیکھنے کی کوشش کریں، اور بچے سکھائیں اپنے ماں باپ کو اور اپنے بڑوں کو. یہ خدا کے روح کی ایک برکت اور معجزہ ہے جس کے لیے ہمیں دعوت دی جاتی ہے. نوجوان بید کی باتیں کریں گے، رویتیں دیکھیں گے. نوجوان آج کوئی بات کرنا چاہتا ہے تو ہم کہتے ہیں چپ کر، تو کیا جانتا ہے، تمہیں کیا پتا ہے. نوجوانوں کو ہم بولنے نہیں دیتے ہیں. نوجوان اپنی زندگی میں جو انہیں سمجھ آتا ہے، جو تجربہ ہوتا ہے، اس کی بات کرتے ہیں تو ہم اس تجربے کو رد کر دیتے ہیں. وہ نئی سوچ کی بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یہ سوچ ٹھیک نہیں ہے. ہم ان کو آگے نہیں بڑھنے دیتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں ہم ہی عقل کل ہیں، ہم سمجھتے ہیں جتنا ہمیں پتا ہے آپ لوگوں کو نہیں پتا ہے. اور روح القدس کی برکت یہ ہے، ہمیں نوجوان بچوں کو مضبوط کرنا ہے، ان کا سہارا بننا ہے، انہیں اس قابل بنانا ہے وہ خدا کے روح کی باتیں کریں، کلام کی باتیں سکھائیں. بزرگ خواب دیکھیں گے. جب بھی کسی بزرگ کے پاس نوجوان بیٹھتے ہیں تو کیا باتیں کرتے ہیں؟ ہم اپنی زندگی کے صرف گزرے ہوئے لمحات اور گزرے ہوئے وقتوں کی صرف باتیں کرتے ہیں. ساڑھے ویلے گھیو 10 روپیے کلو سی، زندگی بڑی سان سی، اس ویلے زمین اتنی مہنگی نہیں سی. ہم ایسی باتیں کرتے رہتے ہیں. خواب دیکھنے کی بات آئے تو ہمارے بزرگ خواب کیا دیکھ رہے ہیں؟ وہ چاہے خواتین ہے مرد ہے، دادا مریا پتہ نہیں خواباں جاؤن ڈیا ہے، اب پھوپھی مری پتہ نہیں کیوں بار بار خواباں جائی جا رہی ہے. پتہ نہیں ہمارے گھر کا جو فرد بزرگ تھا وہ بار بار میرے خوابوں میں کیوں آتا ہے. بزرگوں کو، بڑوں کو اپنے خواب بدلنے ہوں گے، سوچ بدلنی ہوگی روح القدس کے فضل سے. جب روح القدس آپ میں آئے گا آپ نئی سوچ کی بات کرو گے. ہمارے دور میں یہ ہوتا تھا، اب دنیا بدل رہی ہے اور اگلے وقت میں بچوں یہ ہو سکتا ہے. ہمیں ایسے خواب دیکھنے ہیں جو ترقی کی طرف لے جاتے ہیں. ہمیں اپنے نوجوان بچوں کے جو خیالات ہیں، جو ملک کی ترقی کے لیے، جو کلیسیا کی بڑھوتری کے لیے اور جو اپنے گھر کی ترقی کے لیے خواب ہیں، ان کو وہ خواب پورے کرنے دو. آپ کی زندگی کے خواب کچھ فرق ہونے چاہیے. اور روح القدس ہمیں پرانی باتیں ضرور یاد دلائے گا لیکن آنے والی سچائی کی بھی ہدایت کرے گا.
روح القدس ہمیں زندگی کی برکات کو سمجھنے کا فضل دے گا، اور اس لیے اس برکت میں بچے، نوجوان اور بزرگ، اور اس کے بعد کہا ہے ہر بشر، سارے لوگ شریک ہوں گے۔ روح القدس میری ملکیت نہیں ہے، اور روح القدس، میں نے کہا روح القدس مل گیا اور اب مجھے زبانیں مل جائیں گی، کبھی نہیں ملیں گی، کبھی نہیں ملیں گی، کیونکہ خدا نے کہا ہے روح کی نعمتیں تو طرح طرح کی ہیں۔ کسی کو حکمت کی روح ملی ہے، کسی کو فہم کی روح ملی ہے، کسی کو محبت کی روح ملی ہے، کسی کو نعمت شفا ملی ہے، کسی کو زبانوں کی کثرت ملی ہے، کسی کو زبانوں کا ترجمہ ملا ہے۔ صرف ایک چیز کو لے کے ہم نہیں کہہ سکتے ہیں کہ صرف اور صرف آپ کو غیر زبان نہیں آتی ہے، آپ کے پاس روح نہیں ہے۔ سوچو، پرانے عہد نامے میں روح خدا پانیوں پر جنبش کرتا رہا، پرانے عہد نامے میں روح خدا پانیوں پر جنبش کرتا رہا۔ نئے عہد نامے میں کس کس کو ملا ہے؟ زکریا کو ملا ہے، مقدسہ مریم کو ملا ہے، الزبات کو ملا ہے، خدا کے حضور یسوع مسیح کو بپتسمہ کے وقت میں ملا ہے، اب آپ کو بھی بپتسمہ کے وقت میں ملا۔ لیکن ہم اس روح کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کیسے ہماری زندگی میں کام کر رہا ہے؟ کیسے ہم محسوس کر رہے ہیں؟ اس روح کی ہدایت اور رہنمائی میں ہم نہیں چل رہے ہیں۔ اس روح کی روشنی اور اس روح کی برکت کو ہم محسوس نہیں کر رہے ہیں۔ ہم اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں اور روح کو اپنے اندر جگہ نہیں دے رہے ہیں۔ میرا جانا تمہارے لیے بہتر ہے، یہ تمہارے نفع کے لیے ہے۔ جب میں جاؤں گا پھر میں روح القدس بھیجوں گا، جب میں جاؤں گا پھر روح القدس بھیجوں گا۔ اور آج وہ دن ہے جو وعدہ پورا کیا جاتا ہے کہ وہ روح القدس ہمارے درمیان بھیجے گا، اور اسی روح القدس سے ہم نوازے جائیں گے، اسی روح کی برکت ہماری زندگی کا حصہ بنے گی۔ آج کلام سے تھوڑا سا 2 آیات ایک آپ کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں۔ تشنیہ شرح کی کتاب، اس کا 32واں باب 11ویں آیت آپ کے لیے پڑھتا ہوں۔ جیسے عقاب اپنے گھونسلے کو ابھارتا ہے اور اپنے بچوں کے اوپر جو ہے منڈلاتا ہے، ویسے ہی اس نے اپنا بازو پھیلا کر اسے لیا اور اپنے پروں پر اسے اٹھا لیا۔ خداوند ہی اکیلا اس کا راہبر ہے۔ یہ منظر آپ کو سمجھنا ہے۔ عقاب، چیل، باز، یہ جب اپنے گھونسلے بناتے ہیں تو اونچی جگہوں پر بناتے ہیں، اور ایک وقت آتا ہے جب ان کے بچے ان کے اندر ہوتے ہیں، گھونسلے کے اندر، سو آ کر اپنے پروں سے زور زور سے ہوا اپنے گھونسلے کو دیتے ہیں، زور زور سے مارتے ہیں، اور کبھی کبھار اپنے پاؤں کے ساتھ گھونسلے کو نیچے بھی گرانے کی کوشش کرتے ہیں، اپنا ہی گھر توڑنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، اور اپنے پروں سے ہوا اتنی تیز کرتے ہیں، اپنے بچوں کے اوپر منڈلاتے رہتے ہیں، زور زور سے پروں کو مارتے ہیں تاکہ بچے اس گھونسلے سے گر جائیں۔ گرنے سے ان کو کیا ہو سکتا ہے؟ چوٹ لگ سکتی ہے، زخمی ہو سکتے ہیں، لیکن وہ یہ کرتے ہیں، اپنے گھونسلے سے بچوں کو نیچے گراتے ہیں، اور جب نیچے گراتے ہیں تو پھر بچے نیچے گرتے ہیں اور اپنے چھوٹے چھوٹے سے پر ہلاتے ہیں، زور زور سے مارتے ہیں، لیکن جب تھک جاتے ہیں تو پھر نیچے گرنا شروع کر دیتے ہیں، اور بعض کو، عقاب کو پتہ چل جاتا ہے، وہ پھر نیچے سے آتا ہے اور اپنے بچوں کو اپنے اوپر اٹھا کے اوپر لے جاتا ہے، اور اوپر لے جا کے جب بچہ ریلیکس ہو جاتا ہے، جب بچہ سمجھتا ہے اب میں پھر بچ گیا،
اس کے بعد پھر نیچے سے نکل جاتے ہیں تاکہ وہ دوبارہ سیکھیں. اور یہ طریقہ کار وہ کئی بار کرتے ہیں تاکہ اپنے بچوں کو سکھائیں. تکوین کی کتاب پہلا باب پہلی آیت جو خدا کے کلام میں لکھی ہے، اور زمین پر کیا تھا؟ گھاؤ اور اندھیرا تھا. اور پھر دوسری آیت جو اس میں لکھی گئی تکوین کی کتاب میں، دوسری آیت جو لکھی گئی، اور روح خدا پانیوں پر جنبش کرتے تھے. جیسے عقاب اپنے پروں کو مارتا ہے، روح خدا بھی پانی کے اوپر جنبش کرتی ہے. اور آج روح خدا سارے ایمانداروں پر جنبش کرنا چاہتا ہے تاکہ انہیں سکھائے، اپنے بچوں کو سکھائے، اپنے ایماندار بیٹوں اور بیٹیوں کی تربیت کرے. لیکن اگر آپ اپنے پر نہیں ہلاؤ گے، اگر آپ اپنے دلوں کو نہیں کھولو گے، اگر آپ اپنے ایمان کے لیے خدا کے حضور اپنے دل کے دروازے نہیں کھولو گے، آج اگر ایمان کے لیے آپ تیار نہیں ہوگے، آج اس روح القدس کو پانے کے لیے آپ تیار نہیں ہوں گے، تو پھر کیسے روح القدس اترے گا؟ کیسے وہ آپ میں کام کرے گا؟ کیسے آپ کی تربیت ہوگی؟ کیسے آپ اس کے جلال کا حصہ بنو گے؟ کیسے آپ خدا کی برکتیں اپنی زندگی میں سمیٹو گے؟ اور اسی کے لیے آج کلیسیا ہمیں تیار کرتی ہے، اسی کے لیے آج اس نے رسولوں کو تیار کیا ہے، برکت دی ہے. اور روح القدس کا نشان یہ ہے، جو برکت صرف کاہنوں کے پاس، رسولوں کے پاس، بشپ صاحبان کے پاس، پاپا اعظم کے پاس، کارڈینلز کے پاس، آرچ بشپ اور کاہنوں کے پاس ہے، وہ یہ ہے، جن کے گناہ تم معاف کرو گے، ان کے جن کے گناہ تم قائم رکھو ان کے. سو یہ برکت بھی روح القدس کے وسیلہ سے ملتی ہے، کیونکہ روح القدس ہی جی اٹھنے کے بعد ہمارے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے اور ہمارے گناہوں کے لیے ہمیں معافی دلانے کے لیے متحرک ہوتا ہے. اسی روح سے ہمیں برکت حاصل کرنی ہے. سو جب تک ہم خداوند کے حضور اور روح القدس میں ایک دوسرے کو سمجھ نہیں پائیں گے، تب تک ہمیں اس بات کا اندازہ نہیں ہوگا. خدا کے حضور تمام بپتسمہ یافتہ لوگ خدا کے روح سے نوازے جاتے ہیں، اور سب کو ایک ایسی زبان عطا کی جاتی ہے جو سارے لوگ سمجھتے ہیں. وہ اپاہج بھی سمجھتا ہے، وہ گونگا بھی سمجھتا ہے، وہ بہرا بھی سمجھتا ہے، وہ پڑھا لکھا بھی سمجھتا ہے، وہ عقل مند بھی سمجھتا ہے. وہ چاہے کسی بھی زبان میں اور کسی بھی معاشرے میں، کسی بھی ملک میں، کسی بھی قبیلے میں وہ پیدا ہوتا ہے، اس کو اس زبان کا پتہ ہے. اور وہ زبان روح القدس کی ہے جو سب کو عطا کی جاتی ہے، اور وہ زبان ہے محبت کی. کسی بھی ملک میں چلے جاؤ، کسی بھی زبان کو بول لو، سب کو محبت کی سمجھ آتی ہے. محبت کی زبان سب جانتے ہیں، اس کے لیے زبان سے بولنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. کئی بار زبان جو محبت کی ہے وہ خاموشی میں بھی سب کچھ کر دیتی ہے. اس کے لیے لفظوں کی اور بڑے بڑے ووکیبلری سے نکال کر بڑے بڑے اور خوبصورت لفظوں کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. خدا اسی لیے کہتا ہے، میں محبت کی ڈوریوں کے ساتھ سب کو اپنی طرف کھینچ لوں گا. اور یہ روح القدس کی زبان ہے جو سب کو اپنی طرف متوجہ کرے گی. اور آج کا سب سے بڑا معجزہ جو اس زبان کو سمجھنے کے لیے، جس میں آج وہ سارے لوگ جو خداوند کے حضور اکٹھے ہوئے تھے، وہ مختلف زبانیں بولنے والے جو خداوند کے حضور آج کھڑے ہو کر اس بات کا اعلان کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ ہم کون کون سے لوگ ہیں، جو اعلان کر کے بتا رہے ہیں ہم پارتھی بھی ہیں، ہم مادی بھی ہیں، ہم اعلامی بھی ہیں، ہم مابین النائرین اور یہودیہ اور کپیدوکیہ، پینتس، آسیہ اور فروجیہ اور پمفولیا، مصر اور لوبیا اور کیروان اور یہودی کیا نومرید، کریتی اور عربی، ساری زبانوں کے بولنے والے آج اس معجزے کو سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں. زبانوں کا معجزہ اور محبت کا معجزہ یہ ہے
پطرس ایک بول رہا ہے اور یہ ساری زبانیں بولنے والے لوگ پکار رہے ہیں، یہ کیا ہے جو بول رہے ہیں؟ اور بڑا معجزہ یہ ہوا ہے، جب انہیں پطرس کی باتوں کی سمجھ آئی ہے، سو 3000 لوگ آج کلیسیا میں شمولیت اختیار کرتے ہیں اور یسوع مسیح کے نام کا بپتسمہ لیتے ہیں۔ آپ اندازہ لگا لیں، وہاں 3000 لوگ لیتے ہیں، شاید وہاں 10,000 لوگ تھے، کیا پتا وہاں 20,000 لوگ تھے، لیکن اس کلام میں اتنی قدرت ہے کہ 3000 لوگ آج یسوع مسیح کے نام کا بپتسمہ پاتے ہیں۔ کلیسیا اتنی سالوں سے آپ کی مدد کر رہی ہے، ہر سال ہم عید پینتیکوست مناتے ہیں، ہر روز خدا کا روح آپ سے ملنے کے لیے آتا ہے، ہر روز خدا روح القدس کے ذریعے سے آپ کی ہدایت اور رہنمائی کرتا ہے، لیکن ہم اپنے دل کے دروازے نہیں کھولتے ہیں، ہم سنتے نہیں ہیں، کان بند کر لیتے ہیں، شاید کبھی کلام کے لیے، شاید کبھی پرستش کے لیے، شاید کبھی گیت گانے کے لیے روک لیتے ہیں اپنی زبان کو۔ چرچ میں آ کے بھی ہم ایسے افسردہ ہو کے بیٹھے رہتے ہیں جیسے یہاں پہ آ کے کوئی ہمارا مر گیا ہے، پتہ نہیں کس افسوس کے ساتھ ہم بیٹھے ہوتے ہیں، ہمیں سوچنے کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن روح تو ایسا نہیں چاہتا ہے۔ خداوند کہتا ہے کہ میں نے تو تمہیں ایسا روح نہیں دیا ہے، میں نے تو تمہیں خوشی کا روح دیا ہے، محبت کرنے والا دل دیا ہے، میں نے تمہیں علم سے نوازا، حکمت بخشی ہے، میں نے تمہیں سکھایا ہے کس طرح سے رہنا ہے، لیکن تم کس روح کے ہو، کس روح کی مان رہے ہو، کس روح میں جی رہے ہو، یہ سیکھنا سمجھنا ضروری ہے۔ سوئیں خدا کا شکریہ ادا کریں، آج جس نے ہمیں برکت دی ہے، عید پینتیکوست کے موقع پر ہم خدا کے روح کو اپنی زندگی میں قبول کریں۔ سارے خداوند کے حضور میرے پیچھے پڑیں گے ایک دفعہ۔ اے روح القدس آ، اپنے ایمانداروں کے دلوں کو بھر دے اور ان میں اپنی محبت کی آگ بھڑکا۔ اے روح القدس آ، اپنے ایمانداروں کے دلوں کو بھر دے اور ان میں اپنی محبت کی آگ بھڑکا۔ خدا آپ سب کو برکت دے اور روح القدس سے نوازے، مسیح یسوع کے نام سے۔